अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मार्च की 7 तारीख और ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग का 8वां दिन आज शुरू हो रहा है और कल के दिन काफ़ी खून खराबा जारी रहा वहाँ पे और उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने मज़ीद एयर स्ट्राइक की हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर कल रात, उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं पाकिस्तान में खलीजी जंग की वजह से, उसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ़ दुश्मन कर रहा है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर अपने लोग पाकिस्तान पर एतबार नहीं कर रहे, इस पे बात करेंगे। और फिर रॉकेट्स, जो नई एक वॉर डॉक्ट्रिन आई है और उसमें ईरान ने ये साबित किया है कि अगर आपके पास एयरफोर्स भी ना हो और बड़ी फ़ौज भी कुछ ना कर रही हो, बहरी फ़ौज भी आपके पास बहुत मजबूत ना हो, तो उसमें रॉकेट फोर्स कितनी ज़रूरी होती है और कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है। पाकिस्तान इस पे क्या कर रहा है और इसका टीपू सुल्तान से क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में बात करेंगे आज के व्लॉग में। तो शुरू करते हैं हम आज अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-दिल हक़ जारी है और पाकिस्तान ने कल रात खोस्त में हवाई हमले किए हैं दोबारा। पाकिस्तान के J-17 और इसके अलावा पाकिस्तान के ड्रोन्स, मिसाइल, उनके ज़रिए हमला किया गया है। और वजह उसकी ये बनी है कि मीरन शाह, पाकिस्तान का जो इलाका है जनूबी वज़ीरिस्तान का, वहाँ पे कल एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें 2 पाकिस्तानी शहीद हुए और 15 के करीब ज़ख्मी हुए हैं सिविलियंस। वो एक खुदकुश धमाका, उसका मास्टरमाइंड हाफिज़ गुल बहादुर, उसका कैंप बॉर्डर के उस पार खोस्त में था और उन कैंप्स पर अटैक किया गया। और इत्तलात के मुताबिक नुकसान वहाँ भारी हुआ है। कितना हुआ है उसकी डिटेल्स अभी नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने जिस सोर्स से कंफर्म किया है, ये ज़ाहिर है कुछ सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रही थी, लेकिन मैंने ऑफिशियल ज़राए से इसकी तस्दीक की है कि वाकई पाकिस्तान ने कल रात फिर खोस्त पे हमला किया है। और ये पाकिस्तान की उस डिक्लेयर्ड पॉलिसी का एक कंटिन्यूएशन है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो भी हमला होगा, खुदकुश हमला या कोई दूसरा हमला, उसका बदला अफ़गानिस्तान के पार लिया जाएगा। लीडरशिप को टारगेट, हाई वैल्यू लीडरशिप को टारगेट अभी खुद नहीं किया जा रहा, वो जब किया जाना होगा, जब उसकी बारी आएगी वो आ जाएगी। पाकिस्तान अभी तक अपने मकासद हासिल करने की तरफ गामज़न है, एक लंबी जंग के लिए, और उसके लिए पाकिस्तान सारे वर्ल्ड प्रेशर को ठुकरा रहा है। और आज तालिबान के वज़ीर ख़ारजा ने रूस के वज़ीर ख़ारजा से बात की है, फ़ोन कॉल की है उनको, और उनको भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ उनका सीज़ फायर करवाया जाए, लेकिन पाकिस्तान अभी तक सीज़ फायर पे माना नहीं है। और वजह उसकी ये है जो मुसलसल पाकिस्तान कह रहा है, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, और पाकिस्तान के बहुत से करोड़ों लोग ये समझते हैं कि अब ये जंग शुरू हुई है तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, उस वक्त तक जब तक कि ये दहशतगर्द गिरोह जो तालिबान ने जिनको पनाह दी है, जिनको सपोर्ट करते हैं, जिनको फैसिलिटेट करते हैं, और वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी अज़ाब कर दी है, जब तक उनका ख़ात्मा नहीं होता ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। तो इसके साथ जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुसलसल डेटा जारी कर रहे हैं, और आज कल जो डेटा जारी किया उन्होंने, उसके मुताबिक अभी तक 527 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं अफ़गानिस्तान में। ये तादाद बहुत ज़्यादा है, जितने पाकिस्तान में ऑपरेशंस होते रहे हैं पहले, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, उसमें जितने भी उसमें बहुत कम तादाद दहशतगर्दों की मारे जाते थे, लेकिन ये जो है 527, ये बहुत बड़ी तादाद है जब से पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया, और तकरीबन 8-10 दिन हुए हैं, ज़्यादा हुआ भी नहीं है। और 755 ज़ख्मी हो गए हैं दहशतगर्द। 237 चेक पोस्ट को तबाह कर दिया पाकिस्तान ने तालिबान की, 38 चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया, उनको तबाह कर दिया। 205 टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं, और 62 लोकेशन अफ़गानिस्तान के अंदर उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने इफेक्टिवली टारगेट किया है और नुकसान पहुंचाया। तो ये है एक टोटल अपडेट वहाँ की, जो मैं आपको बताना चाह रहा था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात की। और अब मैं इसमें एक कल शाम मैंने एक व्लॉग किया था, जिसमें मैंने आपको स्कर्दू की सूरत हाल पे वाज़ेह किया था, और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर कितना जहर भर दिया गया है नौजवान नस्ल के अंदर और लोगों के अंदर, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मुल्क के ख़िलाफ़। और ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़हर नहीं भरा गया, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर भर दिया गया है। और अब लोग ये समझते हैं कि कुछ भी वाक़या दुनिया में कहीं भी हो जाए, उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है और पाकिस्तान को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और जितना नुकसान स्कर्दू में किया और उसके ज़िम्मेदारान को सज़ा से बचाने के लिए अब जो मुज़ाहरे और धरने हो रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था।
تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، جو مین پلیئر ہے اس سارے جنگ میں، اور وہ پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف کر رہا ہے، سعودی عرب پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان کو ہی گالی نکال رہے ہیں. وہ حکومت کا نام تو کم لیتے ہیں، پاکستان کا نام زیادہ لیتے ہیں. پاکستان میں یہ کل پرسوں سے جب سے مجھے یہ باتیں کچھ پتہ چلی ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ان فوجیوں کا، ان سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کا کیا قصور ہے جو اس سرحد پہ پہرا دے رہے ہیں، جو دنیا کی خطرناک ترین اور اونچی ترین سرحد ہے، جس میں ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف تاجکستان ہے. اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ وطن کی حفاظت کرتے ہیں. ان کا کیا لینا دینا اس پالیسی، جو بھی پالیسی ہو، غلط ہو یا صحیح، اس کو اب یہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کا کیا لینا دینا تھا جو ان کو زندہ جلا دیا گیا صرف اس لیے کہ آپ جنونی کر دیا، کچھ لوگوں کو پاگل کر دیا ہے، آپ نے ان کو نفرت سے بھر دیا ہے. یہاں پاکستان کے اندر نیریٹو بلڈ کر کے، اور کچھ سیاسی لیڈروں نے اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے مذہب کی آڑ میں، مسلک کی آڑ میں، فرقے کی آڑ میں، یہ فرقہ پرستی جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ فرقہ پرستی میں مت پڑو. لیکن یہاں کے کسی بھی مسلک کے مولوی، انتہا پسند مولوی، سب کی بات نہیں کر رہا، انتہا پسند مولوی عجیب و غریب مخلوق ہیں کہ نہ ان کو تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ اللہ اور رسول کے احکامات کا پتہ ہے. یہ کسی جاہلیت کے آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے انتہا پسندی کے نظریے پہ چلتے ہیں اور اپنے فالوورز کے دل نفرت سے بھر دیتے ہیں، اور وہ نفرت پھر ہر جگہ معاشرے میں وہ پھیلا دی جاتی ہے. جبکہ اپنے ان کے بچے بڑے اچھے ملکوں میں، اچھے شہروں میں، اچھی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں، اچھی جگہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور خوب مال بناتے ہیں. غریب کے بچے کو مروا دیتے ہیں یہ. اور یہی اب سکردو میں بھی ہوا ہے، بالکل یہی ہوا سکردو میں. لیڈرشپ وہاں کی جو ہے، چاہے وہ مسل کی لیڈرشپ ہو، چاہے سیاسی لیڈرشپ ہو، ان کے کسی بچے کو کچھ نہیں نقصان پہنچا. لیکن اور دیکھیں آپ نے کتنے انہوں نے بچے مار دیے بھی اور مروا بھی دیے. تو خیر میں یہ بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی سفارتکاری جو کے انڈیا پاکستان کا دشمن، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑے دشمن وہی ہیں جو پاکستان کے اندر ہے، جو انڈیا سے بھی زیادہ پاکستان کے اندر جن کی نفرت ہے. کہ ایران کا بحری جہاز ڈبو دیا امریکہ نے ٹارپیڈو مار کے انڈیا کے پانیوں میں، اور انڈیا نے ان کو 11 گھنٹے تک ان کو جواب بھی نہیں دیا. حملے سے پہلے 11 گھنٹے انڈیا نے کوئی ان کی حمایت نہیں کی، کوئی ان کو بچایا نہیں، ان کو ریسکیو نہیں کیا. جب وہ تباہ ہو گیا تو جو ڈوب رہے تھے سیلرز، ان کو بھی نہیں انڈیا نے بچایا، سری لنکا نے بچایا. انڈیا کے خلاف نہیں یہ بولیں گے. کوئی نہیں مظاہرہ ہوا انڈین ایمبیسی پہ جانے کے لیے یا اس پہ. اور انڈیا کے اندر ایک ملا بیٹھا اس دن پاکستان کو گالیاں نکال رہا تھا، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ریاست کو. سوچیں کتنی منافقت کرتے ہیں پاکستان کے خلاف اس بات پہ جو امریکہ نے حملہ کیا اسرائیل پہ. انڈیا کا مولوی اسی مسلک کا جنہوں نے سکردو میں فساد پھیلایا ہے. تو آپ سوچیں یہ کس کے فالوورز ہیں، شیطان کے یا رحمان کے. اور میں بتا رہا تھا آپ کو کہ انڈیا کے کے چیف، سابق چیف ہیں وکرم سود. انہوں نے کہا ہے ایک سیمینار میں، وہاں پہ وہ اس کے بعد بات کر رہے تھے میڈیا سے، انہوں نے پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف کی ہے اور ان کا کہ ایکسلنٹ ڈپلومیٹک سکلز ان اسرائیل ایران وار، کہ جو اسرائیل ایران جو وار ہوئی ہے اس میں پاکستان کی جو سکلز ہیں، مہارت ہے، وہ ایکسلنٹ ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انڈین فارن منسٹر جے شنکر صاحب کو کہ آپ بھی کچھ پاکستان سے سیکھیں، اسحاق ڈار سے سیکھیں، شہباز شریف سے سیکھیں، فیلڈ مارشل سے سیکھیں. تو یہ اور پھر بعض لوگوں نے، میں نے یہ سوشل میڈیا پوسٹ پڑھی، گراک سے انہوں نے تصدیق کی، اور گراک نے بھی اس کی بار بار تصدیق کی ہے کہ یہ بات یہ بالکل اوریجنل فوٹیج ہے. اور ANI ایک انڈیا کی نیوز ایجنسی ہے، اس نے وکرم سود سے بات کی اور انہوں نے یہ بات کی. تو یہ تعریف وہ جو دشمن کرے. تو اس سے آپ سوچیں کہ پاکستان کتنے خطرناک حالات میں اپنے آپ کو کتنے اچھے طریقے سے لے کے چل رہا ہے کہ کسی جنگ کا حصہ بھی نہیں بنا، اور اپنے دوست ملکوں ایران اور سعودی عرب کو نقصان بھی نہیں پہنچنے دیا، UAE کو بھی نہیں. پاکستان کسی کا حصہ نہیں جو بھی انہیں نقصان پہنچ رہا ہے. پاکستان کی سرزمین نہیں استعمال ہو رہی ایران کے خلاف. تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اس کے باوجود کہ پاکستان کو امریکہ کا دوست کہا جاتا ہے. تو خیر یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اور پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اب پیٹرولیم پرائسز 55 روپے فی لیٹر پرائس بڑھا دی گئی ہے، پیٹرول کی بھی اور ڈیزل کی بھی، تھوک کے بھاؤ. اور ابھی اس کے اثرات پاکستان پہ نہیں آئے. جو پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں $67 پر بیرل سے $84 پر بیرل ہو گئی ہیں. کچھ ہی 2-4 دنوں میں شاید $100
پر بیرل کراس کر جائیں، اور قطر تو یہ کہہ رہا ہے کہ $150 پر بیرل ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے یہاں تک نوبت پہنچے، لیکن ظاہر بہت مہنگائی ہوگی اور غریب آدمی بہت پسے گا اس میں، اور قیمتیں بڑھانا تو ضروری ہے لیکن ایک دم سے اتنی بڑھائی جانا. اور جبکہ ابھی 15 دن انتظار بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن حکومت نے ظاہر ہے پیسے کمانے کا اچھا موقع سمجھا ہوگا. پاکستان کو مسائل تو ہوں گے آنے والے دنوں میں، ریمیٹنسز کم ہو سکتی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ سکتا ہے، پاکستان کی اکانومک گروتھ سلو ہو سکتی ہے، یہ باتیں ٹھیک ہیں ساری. لیکن ایک ایریا ایسا ہے امپورٹنٹ جس پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے حکمران طبقے کی، جن کو عام آدمی کے مسائل کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، کہ کیا آپ لوگ اپنے عللے تللے کم کریں گے؟ کیا آپ اپنے خرچے کم کریں گے؟ تاکہ اب عوام پہ جو بوجھ ڈال دیا آپ نے 55 روپے پر لیٹر کا، تو آپ اپنے جو سرکاری کھاتوں سے، یہ پورے جو تھوک کے حساب سے ادارے بنے پڑے ہیں اس ملک میں، اور جو سرکاری ملازمین ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ جس طرح انے واہ جسے کہتے ہیں وہ پیٹرول استعمال کرتے ہیں حکومت کے کارڈ سے، کیا وہ اس پہ کچھ پابندی حکومت لگائے گی؟ اس کی جو لمٹ ہے وہ کم کرے گی، سیلنگ کم کرے گی؟ کیوں اگر نہیں کرے گی تو کیوں نہیں کرے گی؟ جب آپ پوری قوم سے آپ ان کا پیٹ مزید کاٹ رہے ہیں، 30-35 ہزار جس کی تنخواہ ہوگی اس پہ اتنا مزید بوجھ ڈال دیں گے، کرائے بسوں کے بڑھ جائیں گے، تو اس پہ تو بوجھ ڈال دیا آپ نے، ٹیکس بھی آپ نے اتنے لگائے ہوئے ہیں، پھر مزید ٹیکس بھی لگائیں گے، بجلی کا بھی قیمت بڑھ جائے گی اب اسی چکر میں، تو پھر بجلی بڑھے گی، پیٹرول بڑھے گی، تمام کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی، مہنگائی بڑھ جائے گی. تو کیا آپ اپنے جو سرکاری کھاتے میں سے جو پیٹرول ڈلوائے جاتے ہیں سرکاری گاڑیوں میں، انلمیٹڈ اس کی کوئی لمٹ ہوگی؟ اب اس پہ بھی کچھ کریں. کچھ انسان کے اپنے اندر بھی تو ایک میٹر لگا ہوتا ہے، ضمیر کا لفظ نہیں میں کہتا، چلیں اپنے اندر ایک میٹر لگا ہوتا ہے نا. کیا حکومتی کارندوں کے اندر وہ میٹر نہیں لگے ہوئے؟ پوری کابینہ کے اندر، تمام وزیروں مشیروں کے درمیان، تمام اداروں کے سربراہان کے درمیان، چاہے وہ سول ادارے ہوں، چاہے ملٹری کے ادارے ہوں، چاہے نیم حکومتی ادارے ہوں، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مشکل وقت میں وہ بھی قربانی دیں، وہ بھی کچھ بچت کریں پیٹرول کی اور تیل کی، تاکہ صرف قوم ہی نہ قربانی دیتی رہے. اور اب میں ایک اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو نئی ایک جنگی حکمت عملی کہہ لیں، کہ ایران کے پاس ایئر فورس نہیں تھی، بڑی فوج بہت ترقی یافتہ نہیں ہے، آرٹلری وغیرہ ٹینک ان کے پاس کوئی بہت لیٹسٹ نہیں ہے، اور بحری قوت نہیں ہے بہت بڑی وہ. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں ایران نے، حالانکہ انور السادات جو مرحوم صدر ہیں مصر کے سابق صدر، انہوں نے 1967 میں ایک جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل جنگ، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا، وہ اس وقت فوج میں اعلیٰ عہدے پہ تھے، پھر اس کے بعد وہ صدر بن گئے 1970 میں، تو وہ یہی کہتے رہے مسلسل کہ میں اسرائیل سے لڑ سکتا ہوں لیکن میں امریکہ اور اسرائیل کی جوائنٹ فورس سے نہیں لڑ سکتا. اور اس دفعہ ابھی ایران پہ جو حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے جوائنٹ فورس کے ساتھ کیا، اور بہت ترقی یافتہ فوجیں دونوں کی، نیوکلیر پاور بھی ہیں دونوں. اور اس کے باوجود بھی ایران نے بتا دیا کہ اگر جذبہ ہو اور راکٹ فورس ہو تو بہت نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ریزسٹنس شو کی جا سکتی ہے. آپ جنگ جیتیں یا نہ جیتیں، آپ کا بہت نقصان ہوا ایران کا، لیکن ایران نقصان کر بھی رہا ہے، اور ابھی نقصان وہ سامنے نہیں آ رہا. امریکہ کا جتنا ان کا اکوپمنٹ ہے ڈیفنس کا، ملٹری کا، اس کی جتنی تباہی ہوئی ہے، ان کے جتنا مانیٹرنگ سسٹم ہے، ریڈار سسٹم ہے اس خطے میں، اور انٹرسپٹرز ہیں جتنے، ان کا جتنا نقصان ہوا ہے ایران نے کیا ہے صرف راکٹ فورس اور جذبے کے ذریعے، وہ قابل رشک ہے، اور وہ اس کی اسٹڈی ہونی چاہیے، پاکستان کو کرنی چاہیے. اور پاکستان نے راکٹ فورس بنائی ہوئی ہے، میں اس پہ بھی تھوڑی بات کروں گا کہ راکٹ فورس کتنی اہم ہو گئی ہے موجودہ اس دور کی جنگ میں. یہ اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کمزور ہوں، آپ کے پاس طاقت کم ہو، پیسے کم ہوں، آپ کے پاس ماڈرن ایئر فورس نہ ہو. پاکستان کے پاس تو اللہ کا شکر ہے بہت ماڈرن ایئر فورس، بہت سکلفل، دنیا کی بیسٹ ایئر فورس ہے میں کہوں گا، اللہ کا شکر ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایریا جس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ راکٹ فورس ہے، وہ ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے، وہ مختلف قسم کی میزائل ٹیکنالوجی ہے جس میں پاکستان کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اب جو امریکہ کے اندر ایڈمنسٹریشن ہے، ٹرمپ ہے، ان کا وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت ہے، ان کا مارکو روبیو وزیر خارجہ ہے، یہ سب لوگ جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو انہیں بہت جو سخت تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کا شاہد ڈرون ہے وہ بڑا خطرناک ہے. 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی قیمت بہت کم ہے، $35,000، ایک مہینے میں 100 ایران وہ بنا سکتا ہے، اتنی تیزی سے بن سکتے ہیں، بہت سلو سپیڈ پہ جاتا ہے، کمپیریٹیولی سلو سپیڈ پہ، اور بہت نیچی پرواز کرتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرسپٹرز جو ہیں
بہت ماڈرن ہے، بہت تیز ہے، وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ سلو ہے، کچھوے کی طرح، خرگوش کی طرح انٹرسیپٹر ہے. تو وہ اپنے ہدف پہ بہت صحیح نشانے لگا رہا ہے. اور انٹرسیپٹر جو اس کو پکڑنے والے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، ان کی قیمت 10 گنا زیادہ ہے. اگر وہ $35,000 کا ہے تو 10 گنا زیادہ، سوچ لیں $3.5 لاکھ. تو یہ ایک جو میتھ ہے جو بن رہا ہے، حساب کتاب آپ خود لگا لیں کہ اگر یہ جنگ چلتی رہی تو یہ کتنا نقصان ہوگا. اور اسی لیے پینٹاگون نے، جو امریکہ کا وزارت دفاع ہے، اس نے کانگریس کو ریکویسٹ کی ہے کہ $50 بلین فوراً انہیں دیے جائیں، کیونکہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید فیکٹریز لگانی ہے، انجینئرز کو ہائر کرنا ہے اور اس کی پروڈکشن کو زیادہ کرنا ہے. خاص طور پہ ٹاماہاک میزائل جو 5 سال کا ذخیرہ تھا، پہلے 3 دن میں امریکہ نے استعمال کر لیا ایران پہ، اور ایران پھر بھی ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے اور اپنی راکٹ فورس کی وجہ سے. تو وہ اب لاکہیڈ مارٹن اور ریتھیون، ان کی جو ملٹری انڈسٹری ہے، اس کو یہ $50 بلین جائیں گے. تو آپ سوچیں وہاں کی جنگی مشینری کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی جنگ شروع کر کے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام ایپسٹین فائلز میں آیا تھا، اور اپنے نام کو بچانے کے لیے اپنے وہاں پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، اس سے بچنے کے لیے اتنی بڑی جنگ شروع کر دی ہے. یہ سٹینک گینگز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں اب رہ گیا کہ یہ شیطان کے پجاری ہیں، اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کے یہ ساری انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ راکٹ فورس نے ان کی اکانومی کو، ان کی اسٹریٹجی کو، وار اسٹریٹجی کو وقت ڈال دیا ہے امریکہ کی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایران شکست کھا جائے، لیکن جو اس نے مزاحمت کی ہے وہ کمال کی، اور وہ راکٹ فورس اور جذبہ. تو میں پاکستان کے راکٹ فورس کی بھی آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف مئی میں بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیا تھا، اور پاکستان نے، ایران نے بھی کوئی $3-4 بلین کا تو ان کے اکوپمنٹ تباہ کر دیے ہیں امریکہ کے صرف ابھی تک، باقی ملکوں کا الگ ہے. تو پاکستان نے بھی ان کا بڑے قیمتی $1 بلین کا ان کا جو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، پاکستان نے وہ تباہ کیا اور بہت نقصان پہنچایا انڈیا کو. اور اس کے بعد پاکستان نے جو اس کو کیا، فتح 1 اور فتح 2 پاکستان کے جو تھے، اس نے بہت سارا وہاں پہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں بھی اور دوسری ایئر بیسز پہ بھی پاکستان نے شدید حملے کیے اور ان کو نقصان پہنچایا، جس کی بعد وہ بھاگے گئے امریکہ کے پاس کہ جنگ بندی ہو جائے. اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اس میں ٹیپو سلطان کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ میں آپ کو بتا دوں. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں اس کو مختصر رکھنا چاہتا تھا. لیکن ٹیپو سلطان، اب یہ راکٹ فورس جو ہے نا، راکٹ کا موجد ٹیپو سلطان اور اس کے والد حیدر علی تھے. 1760 میں، آج سے تقریباً 300 سال پہلے، یہ ایجاد کیا گیا راکٹ، جس کا آئرن سلنڈر بنایا حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے پہلی بار. اور اس سے پہلے راکٹ نہیں ہوتا تھا، جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا. اور وہ پھر ٹیپو سلطان جب وہ خود سلطان بنا اور حیدر علی کی وفات کے بعد، تو ٹیپو سلطان نے اس کو بڑھا دیا. 5000 راکٹیئرز، جو راکٹ پھینکنے والے دستے تھے، 5000 انہوں نے، وہ ان کا نمبر ہو گیا. 200 راکٹ پھینکنے والے راکٹیئر جو تھے وہ ہر بریگیڈ کے ساتھ اس نے لگائے، جن کی تربیت ہوئی تھی تو باقاعدہ کہ ڈائیمیٹر راکٹ کا کیا ہے، ڈسٹنس کیا ہے، اینگل کیا رکھنا ہے، ہوا کا رخ کدھر ہے، اس کے مطابق وہ راکٹ چلایا جاتا تھا. اور وہ جو آئرن سلنڈر اس نے ایجاد کیا، اس کے پیچھے پروپیلر لگائے، 2 اس کے ونگز ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ بڑھ گئی اور اس کی رینج بڑھ گئی، اور وہ 2 کلومیٹر تک مار کر سکتا تھا اس زمانے میں، آج سے 300 سال پہلے. اور وہ راکٹ اس نے بنا کے اس نے برطانیہ کی فوج کی بینڈ بجا دی. اور پھر وہ راکٹ اتنا اہم ہتھیار بن گیا، اس پہلی بار ایجاد کیا تھا، نیا ہتھیار تھا جنگ میں. تو ٹیپو سلطان کو بہت اس سے فتح ہوئی، خاص طور پہ پولی لور کی جو جنگ تھی اس میں اس نے اس ٹیکنالوجی کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا. سرنگا پٹم 1799 میں جب وہاں پہ شکست ہوئی ٹیپو سلطان شہید کو، اور ان کو شہید کر دیا گیا. میں راکٹ اور ٹیپو سلطان اور آیت اللہ خامنہئی کا میں کیوں موازنہ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے سبق کیا ہے، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں تھوڑا سا راکٹ فورس کا اور آپ کو بتا دوں. تو وہ راکٹ اتنا کامیاب تھا کہ جب سرنگا پٹم پہ قبضہ ہوا تو وہاں سے بہت سارے راکٹ برطانیہ کی فوج کو ملے، اور کرنل ولیم کانگریو ان کا ایک تھا، وہ اس نے ان راکٹس کو ریورس انجینئرنگ کیا،
بہت سارے جو ان کو ملے تھے، اور اس کی نقل کر کے انہوں نے راکٹس بنائے. وہ راکٹ پھر برطانیہ نے نیپولینز کے خلاف جو جنگیں ہوئیں اور پھر جیتی، اس میں انہوں نے وہ راکٹ استعمال کیے، اور وہاں سے اس کے بعد پھر راکٹ کا سفر شروع ہوا جو آج بیلسٹک میزائل پہ، ہائپرسونک میزائل پہ تک پہنچ گیا ہے. تو یہ ورثہ ہمارا ہے، اور پاکستان اس میں بہت ترقی کر رہا ہے. اللہ کرے اور ترقی کرے اس راکٹ ٹیکنالوجی میں، راکٹ کی سکلز میں، اور اس کی جو سائنس ہے اس میں، اور اس کو مزید بہتر کیا جائے. تو ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچھا ہاں، اور کچھ جو راکٹ ہیں اس کے ٹیپو سلطان کے اوریجنل جو راکٹس اس کے بنے ہوئے تھے، وہ رائل اٹرلی میوزیم ہے لندن میں، اس میں انہوں نے برطانیہ نے لے جا کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان، آپ سمجھیں گے کہ آپ سوچیں کہ اتنی اچھی ٹیکنالوجی پہلی دفعہ اس کے پاس، جو برطانیہ کے پاس نہیں تھے، اس کو استعمال بڑی سکسیسفلی کر رہا تھا اس جنگ میں انگریزوں کے خلاف، اور پھر بھی ہار گیا. بس یہی بات ہے، یہی سبق ہے. ہارا اس لیے کہ غدار بہت تھے ٹیپو سلطان کے اندر. میر جعفر تھے اس کی فوج میں، جنہوں نے گیٹ کھول دیا سرنگا پٹم قلعے کا، اور پھر برطانیہ کے فوج وہاں پہ داخل ہو گئی. تو یہ غداری جو ہے نا، راکٹ اگر آپ کے پاس ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، تو آپ کو غداروں کا خیال رکھنا پڑے گا. آیت اللہ خامنائی کی ایران کی جو فوج ہے، اس کے پاس بھی راکٹ فورس ہے. بہت انہوں نے ترقی کی ہے راکٹ ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا مان رہی ہے اس بات کو. اور لیکن آیت اللہ خامنائی بھی شہید ہوئے، ٹیپو سلطان بھی شہید ہوا غداروں کی وجہ سے. آیت اللہ خامنائی کی ارد گرد بھی غدار تھے، ان کے قریبی لوگوں میں سے، جنہوں نے ان کا پتہ دیا. پوری ملٹری کمانڈ اڑا دی جون کی جنگ میں. نیوکلیر سائنٹسٹ اٹھا دیے اسرائیل نے جون کی جنگ میں، کیونکہ غداری ہوئی. ابھی بھی کتنی ٹاپ ملٹری کمانڈ کو اڑا دیا ہے اسرائیل نے، کیونکہ غداری اندر سے ہو رہی ہے. تو پاکستان کو یہ خیال رکھنا پڑے گا. ایران کے سبق سے، آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے، ٹیپو سلطان کی شہادت سے یہ سبق سیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور سائنس بہت اچھی ہو سکتی ہے، آپ اس میں ترقی کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. لیکن ساتھ آپ کی جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، وہ نظام بہت اچھا ہونا چاہیے. اور اس انٹیلیجنس گیدرنگ نظام میں آج کے دور میں کوئی قوم تبھی سروائیو کر سکتی ہے، بچ سکتی ہے، اس کی لیڈرشپ اور لڑ سکتی ہے، اگر وہ ان غداروں کو جو ان کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا خیال رکھے، اور ان کو چن چن کے نکالا جائے کہ کیا وہ کہیں ایجنٹ تو نہیں ہے دشمن کے، ان کے لیے کام تو نہیں کر رہے. اور پھر جو کوآرڈینیٹس ہیں ان کے بارے میں پتہ لگانا، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے، ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے، یہ 3-4 چیزیں اسٹریٹجی میں آئیں اور راکٹ فورس مضبوط ہو، تو جنگیں بہتر طریقے سے لڑی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے وہ سبق ٹیپو سلطان اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے، اور ان کا لنکج جو 300 سال کا فرق ہے دونوں میں، دونوں شخصیات میں، اور ان کے جنگ کے طریقے میں، اور ان کے شہادت کے وجوہات میں. سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں اس میں سے. آج کے لیے اتنا ہی.